नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों वाला आशरा अपने इख्तिताम को है, तो मुनासिब लगा कि इस रहमतों के आशरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रहमत से जोड़कर इसको अलविदा कहें और उम्मीद और यकीनी कैफियत अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी रहमत की आगोश में ले लिया होगा और रहमतों के साए में हमें भी जगह मिल गई हो, तब जाकर मग़फ़िरत के आशरे में दाखिल होंगे तो फिर मग़फ़िरत के मज़े लूट सकेंगे। अगर रहमत ही ना मिली और रहमत के दामन में ना आ सके तो फिर थोड़ी सी घबराने की बात है और परेशानी की बात है और फ़िक्र की बात है कि पहला अशरा जो रहमतों वाला था उसमें हम रहमतें समेट न सके। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बतलाया है कि आप तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, दुआ पढ़ते हैं, पढ़नी भी चाहिए, मसनून है। किस किस को याद है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। पता ये चला कि बंदा मस्जिद में आता है तो अल्लाह की रहमत के घर में होता है, अल्लाह की रहमत के साए में होता है, क्योंकि वो दुआ मांग रहा है मस्जिद के गेट पर कि अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। ये रहमत को जोड़ें अभी, ठीक ना? जैसे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। रहमत है क्या? हम दुआ मांगते हैं मस्जिद में दाखिल होने के लिए, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। पता ये चला कि मस्जिद भी रहमत वाली जगह है। फिर कुरान में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इसको ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत बनाया है। तो पता ये चला ये कुरान भी रहमत है। और फिर रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमा, इसका पहला अशरा रहमत है। तो रहमत वाले महीने में रहमत वाली जगह पे रहमत वाले क़ुरआन को सुनना और सुनाना ये अब शुरू हो चुका है ना। 10 दिन हो गए या 9 दिन हो गए, रहमत वाली जगह पर भी आ गए, रहमत वाले क़ुरआन को सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तरावी के अंदर, और रहमत वाले आशरे के अंदर हम चल रहे हैं।
تو اتنی رحمتیں جمع ہونے کے باوجود بھی اگر ہم رحمت کے خزانے سے نہ لے سکے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور کون سی وہ گھڑی آئے گی یا وہ کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اللہ کی رحمت لے سکیں گے کہ رحمت والے عشرے میں، رحمت والی جگہ مسجد میں، رحمت والے قرآن کو سننے سنانے میں ہم رحمت نہ سمیٹ سکے تو پھر کب ہم رحمت سمیٹیں گے؟ رحمت سے کون محروم ہے؟ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، جادو ٹونے کرنے والا، عام چل رہا ہے۔ میرا ایک دوست ہے لاہور کے اندر، وہ خود ابھی بیچارہ اس کا کل یا پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے پتہ نہیں کون سے عاملوں کو دکھا دیا، میری گھر والی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اچھی جاب ہے، سب کچھ ہے، اچھی شیف ہے، وہ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں شیف ہے، اچھا کماتا ہوں، سب کچھ ہے، باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ 4 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، ان کا انٹرویو ہو گیا، میرا نہیں ہو رہا۔ گھر والی میری سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے۔ پتہ چلایا جادو کرایا ہوا۔ اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، کسی کو پنپتا ہوا، پھولتا ہوا، پھلتا ہوا، کسی کو سفر کرتا ہوا دیکھنا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی کی ایکٹیویٹی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ بھائی رمضان تو ان برائیوں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ رمضان جل جانا، جلا دینا، یہ تمام برائیوں کو جلا دیتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہم نے برائیاں پالی ہوئی ہیں وہ کیسے مٹیں گی؟ وہ تو بھائی خود اس کے لیے کوشش کریں گے نا۔ ہمیں روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اندر نفس پاک ہو جائے، اس لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ شہوات ٹوٹیں، کسرے شہوات، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے مجھے فون کیا کہ اپنی تصویریں بھی بھیجی، دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اتنا اچھا خاصا موٹا تازہ لڑکا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ جانے کیا ہوا، ہڈیاں ٹوٹ۔ بولے یار یہ دیکھو اب میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ابھی اس کا میں نے کسی سے استخارہ کروایا کہ بھائی اس کے کیا معاملات ہیں۔ انہوں نے بتایا بھائی اس کو منزل پڑھنے کے لیے دیں، منزل کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، اثرات ہیں۔ 2 دن کے بعد اس کے ساتھ یہ کہانی ہو گئی۔ ایسے لوگ دشمنی میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اپنے ایمان سے چلے جاتے ہیں، جادو کراتے ہیں۔ تو جادو کرنے والا اس رحمت کے سائے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنی رحمتوں والی گھڑیوں میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہرانے والا، اس کے لیے اس رحمت میں کوئی جگہ نہیں۔ اسی طرح مختلف روایات اور احادیث میں مختلف گناہ جو بڑے بڑے کبائر گناہ میں شامل ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان گناہوں میں ملوث آدمی وہ رحمت کے لیے امید نہ لگائے اللہ سے، باوجود اس کے کہ مسجد میں بھی آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں روزے بھی رکھ رہا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن کو تراویح میں سنا رہا ہے، لیکن اندر پاک نہیں ہے، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی۔ 30-40 رمضان پہلے گزر کے جا چکے ہیں، ویسی کا ویسے ہی ہے۔ یہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا جیسے کہ پہلے گزر گئے۔ انقلابی رمضان بنائیں اپنے رمضان کو، انقلابی رمضان کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ ابھی جب رمضان شروع ہوا تھا، بارش ہوئی، موسم تبدیل ہوا، کتنے خوش ہوئے تھے ہم لوگ کہ موسم اچھا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا اور روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ لیکن جو دل سے اندر صاف کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ گرمی کے ایام بھی ہوں اور گرمی کا سخت ترین دن ہو، سورج کی تپش بے انتہا ہو، وہ پھر بھی وہی موسم اس کو محسوس ہوتا ہے جو ہمیں بہار میں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بنا ہوا ہے کہ رمضان آ گیا، بہاروں کا موسم ہے، رحمتوں کا موسم ہے۔ اس کو سخت گرمی میں بھی اچھا فیل ہوتا ہے، بہاریں فیل ہوتی ہیں، اس کو پسینہ ستاتا نہیں ہے، بھوک ستاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ شیر خدا حیدر کرار ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟
یہ وہ ہستی ہیں جن کی شہادت 21 رمضان میں ہوئی. شہادت جہاں ہم تھوڑی سی بیماری یا تھوڑی سی پریشانی یا کوئی تکلیف آ جائے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. روزے کی حالت میں جان آفرین کو سپرد کر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. آسان بات نہیں ہے. رمضان. غزوہ بدر کب ہوا؟ رمضان. فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان. تو بدر کی لڑائی میں آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ کتنے تھے یہ لوگ؟ 313 ہزاروں کے مقابلے میں. روزے سے ہے. یہ کہتے بھائی سخت گرمی ہے, اور اس وقت عرب کی تپتی ہوئی ریت اور گرمی. اس وقت تو سہولت ہے, ہم بدر کے مقام پر جاتے ہیں لگژری بس میں, گاڑیوں میں, اے سی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں, بسوں میں, بہت سہولت کا سفر. روڈیں کیسی ہیں؟ شیشے کی طرح, تو محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بدر میں داخل ہوتے ہیں, انوارات اور تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے بندہ خود محسوس کرتا ہے. تو وہاں اس وقت کتنے گھوڑے تھے؟ 6 یا 7؟ 313 کے لیے زرے کتنی تھی؟ بھالے کتنے تھے؟ نیزے کتنے تھے گنتی کے؟ لیکن کیا اللہ نے فتح نصیب فرمائی کہ انوارات اور فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا صاحب. تو صحابہ کی ایسی تربیت فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا الاکرام بالضیف, مہمان کا اکرام کرنا مجھے بڑا پسند ہے. تو بھئی یہ رمضان بھی تو اللہ کا مہمان ہے. ایک وہ مہمان ہے جو ہمارے گھر میں آتا ہے, ایک وہ مہمان ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا مہمان مہینہ ہے. تو اس کا بھی اکرام اسی شان سے ہونا چاہیے جس شان سے اللہ نے اس میں انوارات اتارے ہیں. فضائل کو اور ثواب کو بڑھا دیا ہے. ایک نیکی کرے گا فرض کے برابر ثواب, فرض ادا کرے گا 70 فرضوں جتنا ثواب, صبر کرے گا اس کا بدلہ جنت ہے, کسی کو افطاری کرائے گا دوزخ سے خلاصی ہے. کیا انوارات اور کیا انعامات ہیں. لیکن اس کا استقبال بھی اسی شان سے ہونا چاہیے. کہا کہ مہمان کا اکرام کرنا مجھے بڑا پسند ہے. پھر فرمایا کہ والضرب بالسیف, تلوار سے جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے. اللہ کی راہ میں قتل و قتال کفار اور منافقین اور مشرکین سے لڑنا یہ مجھے بڑا پسند ہے. جہاد فی سبیل اللہ. آج یہ ہمارے معاشرے میں ایک جب بھی جہاد کا کہیں ذکر آتا ہے ایک دم سے دہشت گردی کا عنصر ہمارے ذہنوں میں غالب ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب دہشت گردی ہے. جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کلچر انڈیلا گیا ہے, یہ خناس ہمارے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دہشت گردی. اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, حالانکہ جہاد تو اس مسلمانوں کا شیوا ہے. تلوار زیور ہے مسلمانوں کی. ہاں ان چیزوں کے تو ہر کوئی خلاف ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہوں, اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں, جہاد کے نام پر پیسے بٹور رہے ہوں, جہاد کے نام پر اپنی دکانیں چمکا رہے ہوں. لیکن اس کی بنیاد پر آپ اتنے بڑے فریضے سے ایک دم منکر ہو جائیں, نہیں. اور یہ کب ختم ہوتا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب حیا امت سے قوم سے نکل جاتی ہے جہاد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں قوم کے اندر بے حیائی آئے گی جذبہ جہاد چلا جائے گا. جذبہ جہاد تو غیرت مند قوم کا ہتھیار ہے بھائی. غیرتی قوم, جب مسلمان غیرت والے ہوتے تھے, حمیت والے ہوتے تھے, عزیمت والے ہوتے تھے, پھر وہ کسی کی گستاخی کرنا برداشت نہیں کرتے تھے. کوئی نبی کے شان میں ہلکی بات کرے صحابہ ایک دم تیار ہیں مسلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے, اسود العنسی کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے. ہاں اسلام کے خلاف جو بھی برسر پیکار ہوا لڑنے کے لیے آیا, صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا. حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا بڑا پسند ہے. اور پھر آخری چیز جو بتانا مقصود ہے جو فرمایا والصوم بالسیف,
वस्सौम बिस्सैफ, कि गर्मी के अय्याम में रोज़े रखना मुझे बड़ा पसंद है। बात वहीं आ गई कि आदमी को अच्छी फीलिंग गर्मी में भी महसूस होगी जब अंदर बना हुआ होगा। दिलों पर मेहनत की थी ना, दिलों को मुज़य्यन किया, उनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया, और उनके दिल को अल्लाह ने वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने उनके दिलों को जब मुज़य्यन किया, फिर गर्मी में, रमज़ान में, फिर अच्छी बहारों में कोई फ़र्क नहीं था, हर वक़्त तजल्लियात को उतरते देखते, तो गर्मी के रोज़े रखना भी आसान था। वरना तो हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, इतने अच्छे मौसम में भी आके इमाम साहब से पूछते हैं कि इमाम साहब मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरे बच्चे के पेपर हो रहे हैं, क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है? अबे रोज़े से पेपर का क्या ताल्लुक़ है भाई? वो मेहनत करता है, पूरी रात पढ़ता है, तो सुबह पेपर होता है, तो रोज़ा छोड़ सकता है? क्योंकि अंदर बना हुआ नहीं है ना, फ़ज़ाइल का पता नहीं है कि रोज़ा तो भाई अंदर की पाकीज़गी के लिए है। तो भाई इतना रहमतों वाला अशरा, रहमतों से घिरा हुआ अशरा, रहमतों वाली जगह पर हम आ जाते हैं, रहमतों वाले कुरान को सुनते सुनाते हैं, फिर भी हम महरूम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये बुफ़े लगा हुआ है, एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में जाए, बुफ़े रेस्टोरेंट में, वहाँ जाकर वो कुर्सी पे बैठ जाए, बस लोग बोलेंगे क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है, 3 घंटे का वक़्त है, इतने पैसे जमा कराएं वहाँ पर, है भाई, ये इतनी डिशें हैं, 85-86 डिशें, ये खानी है, थोड़ा थोड़ा भी चखोगे तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। वो बैठा हुआ है, उसको बेवकूफ़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे लोग कि भाई वहाँ बुफ़े लगा हुआ है और आप उसमें से ले नहीं रहे, खा नहीं रहे। रहमत का अशरा है, अल्लाह ने रहमत के ख़ज़ाने बुफ़े के तौर पर लगा दिए हैं मस्जिदों को आबाद करने की सूरत में। मस्जिद में आ तो गए लेकिन ज़िक्र व तिलावत नहीं है, तस्बीहात नहीं है, कुरान पाक की तिलावत नहीं है, आते भी देर से और जल्दी भागने की करते हैं। फ़जर में फ़जर पढ़ना इंतहाई मुश्किल, हमने फ़जर इसी वजह से जल्दी रखी हुई है कि वो तबका जो सहरी करके सोने का आदी है, पूरी रात जागता है, पूरी रात जागता है, तो सहरी करके कोशिश करता है बस अज़ान हो, बस वक़्त दाखिल हो, अपने घर पे ही नमाज़ पढ़ के जल्दी से सो जाएं। बाज़ पढ़ते ही नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमने इस सोच की बुनियाद पर यहाँ फ़जर जल्दी रखी है। उसके बाद 2 या 3 या 4 मिनट का दर्स होता है, लेकिन बहुत भारी पड़ता है वो वक़्त। हम नमाज भी शॉर्ट में पढ़ाते हैं कि फ़जर जो आम दिनों में 10 मिनट की होती है, हमारे यहाँ शायद फ़जर कितने मिनट, 6 मिनट की होती है, 5 से 6 मिनट की होती है। ये किसके लिए सहूलत कर रहे हैं? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं कि आवाम नमाज जमात से पढ़ ले। ये दर्द है हमारा, लेकिन आवाम दर्द को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद इतना कीमती दर्स होता है, इतनी मुख्तसर तरीन उसको समराइज़ करके, यानी कि शॉर्टकट अंदाज में दर्स दिया जाता है कि आवाम को अच्छी बात लेके चली जाए। अब नमाज़ पढ़ने आए, कोई अच्छी बात लेके चली जाए, लेकिन सब मजा लेगा, वो जूँ तक भी रहेंगे कान में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्स उस निस्बत से दिया जा रहा है, और हम भागने की कर रहे हैं बस जल्दी से जाके सो जाएं, जल्दी से जाके सो जाएं। अबे भाई सोने के लिए तो आगे बहुत वक्त पड़ा हुआ है। उस आधे घंटे में अगर ज़्यादा सो जाएंगे, क्या सेहत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी? हमने रमज़ान को सोचा कि रमज़ान आया है, खाना भी ज़्यादा है और सोना भी ज़्यादा है, ये 2 काम हमने करने हैं, हमने ये सोच लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। रमज़ान इसलिए आता है लअल्लकुम तत्तकून, कि अंदर तुम्हारे पाक हो जाए, तज़किया हो जाए तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी आ जाए, तक़वा आ जाए, तहारत आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि रमज़ान आया है, रातों में क्या करेंगे, यानी कि आम दिनों में जितना हम 3 टाइम खाते हैं और शायद थोड़ा खाते हैं, रमज़ान में एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं। जो नाश्ता है वो सहरी में चला गया, और जो दोपहर का खाना है वो इफ्तारी में चला गया, रात का खाना तरावी के बाद चला गया। वो 3 टाइम तो हम खा रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगले दिन रोज़ा रखना है, तो तरावी के बाद से हल्का फुल्का खाना शुरू करते हैं जिनको नींद नहीं आती, और सहरी की अजान तक खाते रहते हैं कि पेट चलता रहे कि रोज़ा रखना है। फिर जब खा के नमाज कुछ पढ़े और कुछ बग़ैर पढ़े जाके सो जाते हैं, तो उसके बाद फिर 11 अच्छा ज़ोहर भी चली जाती है बाज़ों की, 3 बजे हज़रत साहब उठ रहे हैं, 4 बजे फिर नमाज क़ज़ा कर रहे हैं। जहाँ नमाज को
پڑھنے کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا تھا، جماعت سے پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہاں ہم قضائیں کر کے نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر 12-1 بجے کھٹی ڈکاریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اتنا کھایا ہوا جو ہوتا ہے۔ تو بھائی جب تک نفس کو ہم بھوکا نہیں رکھیں گے تو ہم تقوی کی یعنی کہ عظمت کیسے ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کا ڈر خوف کیسے آئے گا؟ بھائی اللہ کا ڈر خوف تب دل میں آئے گا جب اس کو ہم اندر کو بھوکا رکھیں گے۔ یہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری دنیاوی فائدہ یہ ہے، صحت بنے گی، صحت بنے گی، روزہ رکھا کرو صحت مند رہو گے۔ اور دوسرا اس کا کیا فائدہ ہے کہ کثرے شہوات، جو اندر شہوات اور جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو برائیاں دل میں آتی ہیں، روزہ اس کو توڑنے والی چیز ہے، روزہ اس کو توڑنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت سارے نوجوان بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے ان نوجوانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ تم میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، تو وہ اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فلیتزوج، شادی کر لے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تم میں سے کسی کے پاس پیسے ہوں، پیسے وہ نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے، استطاعت وہ نہیں جو ہم آپ ایک کرائٹیریا بنا چکے ہیں کہ مہندی کا خرچہ، مائیوں کا خرچہ، فنکشن کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، اور اس کی شادی کی تیاریاں جو 8, 9, 10 مہینے پہلے سے کی جانی شروع ہو جاتی ہیں، اور شادی کے جوڑے، ولیمے کے جوڑے، اور پھر جانبین کے آپس میں جوڑے، ان کے یہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیتے ہیں، ان کے گھر میں جو افراد ہیں ان کے جوڑے وہ لے رہے ہیں، ان کے گھر میں جو افراد ہیں ان کے جوڑے یہ لے رہے ہیں۔ پھر کھانوں کا جو مینیو سیٹ ہوتا ہے، ان کے کھانے کا کیا مینیو ہوگا تو ہم نے وہ نہیں رکھنا۔ لاکھوں روپے کھانے کے مینیو میں، لاکھوں روپے کپڑوں کے مینیو میں، لاکھوں روپے بینکویٹ ہال، شادی ہال کے خرچے میں، لاکھوں روپے گانے بجانے والوں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ اتنے خرچے، یعنی کہ 40-50 لاکھ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ہلکی شادی کی بات ہو رہی ہے یہ، اور جو زیادہ یعنی کہ شو آف کرنے والے یا زیادہ اللہ نے جس کو دیا ہوا ہے، کروڑوں میں شادی چلی جاتی ہے کہ لاکھوں میں تو ان کا جوڑا بنتا ہے، دلہن کا جوڑا لاکھوں میں ہے۔ تو یہاں استطاعت سے مراد یہ والی استطاعت نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ استطاعت سے مراد کہ آپ کا یا اپنا مکان ہو یا کرائے کا مکان ہو، جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ اس لانے والی کو کھلا سکیں، روٹی کپڑا مکان نان نفقہ اس کا اٹھا سکیں، 6-4 جوڑے آپ اپنے لیے بنا سکتے ہوں، اس کے لیے بنا سکتے ہوں، یہ استطاعت مراد ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بالکل 90 ڈگری تبدیل ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو بوڑھے ہیں جن کی شادیاں 50 سال 60 سال پہلے ہوئی تھی، بتاؤ بھائی یہ لوازمات تھے؟ ہیں بھائی، بتائیں بھائی، آپ بتائیں کامیاب شادی گزری کہ نہیں گزری؟ بیگم آپ سے سب سے خوش ہیں کہ نہیں؟ ان کا پوچھ لیں بجٹ کیا ہوگا، شادیاں کیسے ہوئی تھی؟ 20-25 افراد، تھوڑا سا ولیمہ کر لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، کامیاب شادیاں ہیں یہ۔ جتنے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک بابا بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے بیوی نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ناک میں دم کر دیا ہے۔ آج کیا ہے، چٹ منگنی پٹ بیا اور جھٹ طلاق، آگے والا لفظ نہیں جوڑتے، چٹ منگنی پٹ بیا تو کر لیتے ہیں، وہ چٹ منگنی اور پٹ بیا بھی 2-2 سال کی شادیاں چلتی ہیں، 2-2 سال بجٹ اٹھایا جاتا ہے، لڑکی والے لڑکے کا، لڑکے والے لڑکی کا۔ عید آئے گی تو اس کو عیدی بھی دینی ہے اگر شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے یا منگنی ہوئی بھی ہے۔ کامیاب شادیاں گزاری ہیں انہوں نے۔ آج کیا ہے، شادی تو بڑے دھوم دھام سے کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، پھر 15 دن کے پاس وہ امام صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا ناراض ہو کر انبن ہوئی، وہ میکے گئی بھی ہے۔ 15 دن بعد پھر وہ راضی کر کے میں لے کر آیا، پھر کوئی بات ہوئی، پھر 2 مہینے کے لیے چلی گئی، پھر 6 مہینے کے لیے چلی گئی، پھر وہاں سے ڈیورس کا پیپر بھیج دیا۔ عدالتوں کا نظام اتنا خراب ہے، اللہ معاف کرے، ایک جج وہ فیصلہ کیسے کر رہا ہے ڈیورس دینے کا؟ اس کو حق ہی نہیں دیا، اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے لڑ رہے ہیں یہ سالے، رہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ کے قانون میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔
یہ حق تو مرد کو اللہ نے دیا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا عذر ہو گیا ہے, ایسی کوئی بات ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کسی صورت لڑکی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو خوش رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر وہ خاندان کے بڑے جمع ہو کر فیصلہ کریں. لیکن یہ کیا ہر دوسری لڑکی اٹھ کے جا رہی ہے کہ مجھے ایزی لوڈ نہیں کرایا, مجھے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دیے, میں اس وجہ سے طلاق لے رہی ہوں, یہ کوئی بات ہے؟ اور عدالتیں کھلی ہیں اس کام کے لیے. ویسے تو ان سے فیصلے ہوتے نہیں ہیں, جو فیصلے ان کو کرنے ہیں ملک کے لیے, عوام کے لیے, ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, اس میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور ایسے فیصلے کرنے کے لیے جج فوراً بیٹھا ہوا ہے, فوراً سے نوٹس آ جاتا ہے لڑکے کو, بھائی سائن کر کے بھیج دو. نہیں بھیجو گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. 3 پیشیوں کے بعد وہ لڑکی ویسی فارغ ہو جائے گی. اب ہوگی کہ نہیں, اگلے وہ نکاح کرے گی, کیا وہ جائز ہے اس کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں شریعت سے ٹکراتی ہیں. بات کہاں چل رہی تھی, وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلے کی شادیاں تھیں کامیاب شادیاں تھیں, خرچے کم تھے. ایسرہ معونہ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ, کہ برکت والا نکاح وہی ہے جس کا خرچ کم ہو. ان کا نکاح برکت والا تھا, خرچ کم تھا, سہولت تھی. آج خرچہ بڑھ گیا, ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے, کیونکہ اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ہم رشتوں کو جوڑ رہے ہیں. کیسے جڑے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں سے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو کیا کرو, فلیتزوج, شادی کرو, شادی کرو. استطاعت میں نے بتا دی. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں شادی کے خواہش مند اور گھر والے شادی نہیں کر رہے, ان کو یہ حدیث جا کے اس انداز سے سنا دیجیے گا. نہیں تو یہ کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ یہ کلپ ان کو سنا دیجیے گا. حدیث سے انشاءاللہ استدلال بھی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا شادی کرے. کیوں شادی کر لے؟ کہ یہ آنکھوں اور شرمگاہ کو کی حفاظت کرنے والا ہے. نکاح کے ذریعے سے آدمی کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اغض للبصر, کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ میری گھر میں بھی بیوی ہے, میرے ماتحت بھی ایک عورت آ گئی ہے, میں کسی عورت پر غلط نظر ڈالوں گا تو کوئی میری عورت پر غلط نظر ڈالے گا. یہ سود ایسا ہے کہ جو اپنے گھر سے جس کی بھرپائی ہوتی ہے. تو یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر پھر فرمایا کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے, استطاعت سے وہی استطاعت مراد ہے, یہ والی استطاعت نہیں, تو پھر تم کیا کرو, فعلیہ بالصوم, فعلیہ بالصوم, روزہ رکھو. کیوں؟ کہ یہ روزہ شہوات کو توڑنے والی ہے, یہ روزہ شہوات کو توڑنے والی چیز ہے. تو اگر ہم رمضان کے فرض روزے رکھ کر بھی ہماری شہوات نہیں ٹوٹ رہی, ہمارا اندر سے نفس ویسے ہی بھرا ہوا ہے, کھا کھا کے بھرا ہوا ہے, سو سو کے موٹا ہوا ہے. یہ رمضان سونے اور کھانے کا مہینہ نہیں تھا, یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ تھا کہ رحمت والی جگہ مسجد میں آ گئے, اب بفے لگا ہوا ہے, ذکر کریں, تلاوت کریں. قرآن پاک رحمت ہے, اس رحمت سے تھوڑا سا فیض لیں. نماز پڑھنے آئیں, سونے سے منع نہیں ہے, تھوڑی سی تلاوت کر کے, ذکر کر کے, مناجات کر کے, ہیں بھائی, پھر اس کے بعد درس تھوڑا سا سن کے گھر جائیں, آرام کریں. 2-3 گھنٹے سو جائیں گے, صحت پہ کوئی, یعنی کہ جتنا آدمی کم سوتا ہے اتنا ایکٹیو رہتا ہے. زیادہ سونے والے عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہے کہ 3-4 گھنٹے 8 گھنٹے سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے عبادات میں تھوڑی دل لگے گا, پھر وہ پتنگ بازی کرے گا, ہوٹلوں میں بیٹھا رہے گا. 2400 گھنٹے ہوٹل آباد ہیں, 2400 گھنٹے مارکیٹیں آباد ہیں, 2400 گھنٹے مارٹ آباد ہیں. مسجدیں مختص اوقات میں کھولی جاتی ہیں. وہ یہ کہے کہ بھائی مسجدیں آپ کھولیں نا, بھائی کیوں نہیں کھولتے, تالے لگا دیتے ہیں آپ لوگ. تو بھائی چرسی موالیوں کے لیے کھول کے رکھے تاکہ وہ نل چرا لیں. جب ہم کھول کے رکھتے ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں مسجدوں کو آ کے آباد کریں. مسجدیں آباد ہوں گی انشاءاللہ, کوئی تالے نہیں لگائے گا. شب برات میں آباد کی تھی نا آپ لوگوں نے, کون سا تالا لگا تھا بتائیں مجھے؟ پوری رات مسجد کھلی رہی تھی کیونکہ مسجد اندر سے آباد تھی. ابھی مسجد کو آباد کرنے والے بالکل 90 ڈگری میں گھومے ہوئے ہیں, ہوٹل کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہوٹلیں آباد ہیں تو اس لیے وہ کھلے ہوئے بھی ہیں, مسجدیں ویران ہیں کیونکہ وہ آباد نہیں ہیں. یہ رحمت والی جگہ ہیں, تو رحمت والے عشرے میں رحمت والی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا تھا. ابھی بھی ایک دن ہے,
اللہ سے مناجات کرنے کے لیے رحمت والی جگہ میں زیادہ وقت گزاریں۔ صحابہ اکرام کا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا تھا، بہت کم وقت کے لیے ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے۔ رحمت والا قرآن اللہ نے دیا ہے تو اس کو پڑھنے میں، سنانے میں زیادہ وقت لگائے۔ تراویح کے اندر بوجھ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھایا اتنا ہوتا ہے، اگر نہیں کھایا ہوتا ہے کہ جا کے کھانا ہے تو پیٹ میں بھوک ستا رہی ہے، کیونکہ اس کے فضائل سامنے نہیں ہیں کہ یہ رحمت والی جگہ پر کھڑا ہو کر میں رحمت والا قرآن سن رہا ہوں۔ جب یہ فضیلت سامنے ہوگی تو یہ 20 رکعتیں بوجھ نہیں لگیں گی، مزہ آئے گا ان کو پڑھنے میں۔ ہر سجدے پر نیکیاں مل رہی ہیں، مزہ آئے گا۔ آج مزہ نہیں ہے نا، کیونکہ روزے کی جو برکات تھی وہ اندر حاصل نہیں کی۔ لعلکم تتقون کا جو ایک مصداق بننا تھا وہ ہم بن نہیں پا رہے، کیونکہ روزے میں تو ہم نے نفس کو مارنا تھا۔ نفس، شیطان تو بند ہے نا، نفس کو ہم کھلا کے موٹا کر رہے۔ احتیاط سے کھائیں، تھوڑا کھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بھی نہ کھائیں جتنا جسم کو ضرورت ہے کہ عبادات کرنے میں مزہ آئے۔ گھر میں آرام بھی کریں، پھر وقت مل جائے اٹھ کر تلاوت کریں، مسجد میں آ جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، ان کا اہتمام ہو۔ رمضان تو وہی ہے، لوٹنے کا مہینہ ہے، بوفے لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی بوفے سے جب کھانا نہ لے تو اس کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، تو یہ آدمی بھی بیوقوف شمار کیا جائے گا، بالکل بے عقل شمار کیا جائے گا کہ رمضان اس کو ایک مرتبہ زندگی میں ملا اور وہ رحمتیں نہ سمیٹ سکا۔ ایک تو وہ چیز ہے نا کہ گناہ پلے ہیں، ان سے تو توبہ استغفار ہو، جو میں نے گنوائے کہ یہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں رحمتیں لینے کی۔ اور رحمت کتنی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جملہ سنیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، صحابہ کرام فوراً سے سوال کر لیا کرتے، کہا کہ قیل بلا من انت یا رسول اللہ، کہا کہ جب آپ کوئی شخص کہہ رہے ہیں تو اس میں یا رسول اللہ آپ بھی داخل ہیں۔ کتنا بڑا سوال ہے ہمارے، یعنی کہ کوئی آج کے کسی پیر سے کوئی ایسا سوال کر دے اس کو بولیں گے تو گستاخ ہے، اس پہ تو 10 جہاں کے فتوے لگ جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے دل میں کوئی بھی الجھن ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور آپ اچھی طریقے سے ان کا مداوع کرتے۔ آپ نے فرمایا بے شک کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہوں گا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں ہم نے رحمت کا عشرہ کیسے ضائع کیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت تو جس طرح اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے نا، یہ قرآن کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میری رحمت بھی تمہارے سے اتنی قریب ہے۔ ان رحمتی سبقت من غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ لیکن نادان بیوقوف ہے، بوفے لگا ہوا ہے، خزانے کھلے ہوئے ہیں، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے رحمت والا، اس کو اگر کوتاہی سے گزرا ہے اس پر اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جو بقیہ عشرے باقی ہیں مغفرت والے، دوزخ سے نجات والے، اس کو قیمتی بنانے کی ابھی سے ہی فکر شروع کر دے۔ جو رمضان جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزارنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔